बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही मोस्ट सीनियर कानूनदान एंड सियासतदान जो कि हल्का N79 के उम्मीदवार भी हैं। गुज़श्ता भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, टिकट होल्डर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इनके हवाले से आज मैं बताता चलूँ कि ये एक बड़े साफ़ सुथरे, इन पर आज तक पूरे जो टनोर है इनका, आज तक किसी किस्म की करप्शन का, किसी किस्म की कोई कारोबार या बिज़नेस में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना ही इन्होंने किसी गवर्नमेंट को लूटा, ना ही इन्होंने किसी से काम लिए। और हाँ, एक और बात बताता चलूँ कि चौधरी गुलाम हैदर चीमा साहब के ये बहुत करीब तरीन साथी भी थे। उनके इलेक्शन जो थे, उनकी जो सियासत थी, उसको भी चार चांद लगाने वाली यही शख्सियत थे। तो नाज़रीन, आज हम इनसे बहुत ही अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम पट्टी साहब, वेलकम जी। आप चीमा साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से दिया। बहुत शुक्रिया आपका पट्टी साहब। आप माशाल्लाह हमारी वज़ीराबाद तहसील के प्रेस के रूह रवान हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप सारी प्रेस के बाप हैं तो वो गलत ना होगा, क्योंकि आपकी माशाल्लाह अप्रोच, आपका हुस्न इखलाक, आपका वज़ीराबाद के ख़ास तौर पे नेशनल सूबाई के अलावा इलाकाई मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रहती है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि भट्टी साहब के सख्त सवालों का जवाब जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। चीमा साहब, पहला सवाल आज मेरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे अहम जो मसला है वो कौन सा है? पाकिस्तान गंभीर मसाइल में गिरा रहा है शुरू से। बदकिस्मती ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा वक़्त पॉलिटिशियंस का नहीं रहा, सबसे ज़्यादा वक़्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और जो हैं नॉन इलेक्टेड लोग, उन्होंने एंजॉय किया है। और देखें ना, हमारी 3 साबका पॉलिटिशियंस रिसेंट पास में जो हैं वो गुज़रे हैं। वो अंदाज़ा लगा लें, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मियाँ नवाज़ शरीफ और अब इमरान खान। तो 3 ही हमारे फ़ौजी डिक्टेटर गुज़रे हैं। बाकी छोटे मोटे पॉलिटिशियंस भी बेशुमार और दूसरे, लेकिन मैं मेन जो जिन्होंने इस मुल्क की पॉलिटिक्स और मुआशरत पर असरात छोड़े, ये 3 सियासतदान थे। और 3 ही समझ लें, अयूब खान और उसके बाद ज़ियाउल हक और उसके बाद मुशर्रफ। बाकी आते रहे हैं वो, इसमें या खां भी रहा, दूसरे तीसरे भी आते रहे हैं। लेकिन मैं ये मेन, तो आप इन 3 पॉलिटिशियंस के जो अदवार गुज़रे हैं उनका अंदाज़ा लगा लें। और ये 3 जो हमारे फ़ौजी डिक्टेटर गुज़रे हैं, इनके अदवार का अगर आप अंदाज़ा फरमाएं तो फ़र्क, इन्होंने तीनों ने तकरीबन 10-10 साल लिए। और पॉलिटिशियंस ने, किसी ने रो दो के 2 साल पूरे किए, किसी ने रो दो के 3 साल पूरे किए, किसी के बड़ी मुश्किल से टेन्योर पूरा हुआ, दोबारा उसको आने की तौफीक ना हुई। तो उसमें भी बेशुमार उनके आगे रुकावटें, मसाइल। लेकिन देखें, उन तीनों अदवार, सियासी अदवार का और तीनों मार्शलाई अदवार का आप अगर मुआवजना करें 72 साल की पाकिस्तान की तारीख़ में, तो आपको बहुत ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा चरके, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा घाव, ज़ख़म किन अदवार में मिले हैं पाकिस्तान लगे। तो यही आप देखें, मसलन ज़ियाउल हक ने पराई जंग अपने अयूब खान को देखे, उसने मशरक़ी पाकिस्तान में क्या रोल अदा किया, पॉलिटिशियंस को कैसे उसने डील किया और फिर किस तरह मामलात चले।
اس کے بعد ضیاء الحق کا دیکھیں, پرویز مشرف کا دیکھیں کہ ایک امریکن کال پہ سب کچھ دے دیا, جو کچھ انہوں نے نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا. لیکن پالیٹکس ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کسی سیاسی دور میں کسی پالیٹیشنز نے کبھی بھی امریکہ کے یا کسی نیشنل یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر آ کر کوئی ملک و قوم کے مفاد کے خلاف فیصلے نہیں کیے. بالکل ٹھیک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹیشنز کو جن کا کام ہے ان کو ہی اس پالیٹکس میں, سیاست میں, ملک میں جمہوریت کرنا چاہیے, اور جس کا کام نہیں. آپ کے خیال میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے ابھی تک بھی سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر ہمیں آج تک یہی طے نہیں کر سکے. پریزیڈنشل ٹائپ آف گورنمنٹ بھی یہاں پہ رہا, پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ پہ بھی یہاں پہ رہا, ہر قسم کے ہم نے جو تھے نا نظام ہائے پولیٹیکل تھیوریز جو ہیں اس کے مطابق جو نظام چلتے ہیں ان کو ہم نے تجربہ کیا. تو آج جس طریقے سے پارلیمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے, جس طریقے پہ انتہائی قومی اہم ایشوز پہ پارلیمنٹ کو اگنور کیا جا رہا ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے. ٹھیک. اچھا جی, آپ کی اسی بات پہ آ جاتا ہوں میں کہ کسی جیسا کہ آپ نے کہا کہ مشرف نے ایک ہی کال پر سب کچھ دے دیا, جو نہیں بھی دینا تھا وہ بھی دے دیا. عمران خان نے امریکہ کو بڑے ڈٹ کر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے نا میں اس کو فالو کر گیا ہوں. دیکھو ان تینوں پالیٹیشنز کو دیکھ لیں آپ نے. ذوالفقار علی بھٹو پہ پریشر تھا, اس نے پریشر قبول نہیں کیا. امریکہ کا پریشر تھا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا کہ آپ نہ ایٹم بم کی بنیاد رکھیں, آپ نہ اسلامک بلاک کی بنیاد رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس نے موت قبول کر لی, انٹرنیشنل پریشر کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف تھا. ہزار اختلاف ہم سیاسی طور پہ کر سکتے ہیں اس کی پالیٹکس پہ, لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ دھماکے نہ کریں. اس نے وہ پریشر برداشت کیا اور وہی کام کیا جو ملک و قوم کے مفاد میں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آصف علی زرداری کا دیکھ لیں. اب تیسرا بڑا پالیٹیشن اس وقت آیا ہے عمران خان. اس نے بھی وہی کام کیا ہے جو پہلے دو سیاست میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ آئے گا, جو بھی پالیٹیشنز آئے گا, وہ افورڈ نہیں کر سکے گا کوئی اس قسم کا. دیکھیں نا, اب عمران خان نے بھی وہی کام کیا ہے جو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. کس لیے کر چکے ہیں کہ یہ ایک سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے پبلک میں سے ہیں, انہوں نے پبلک میں پاس ووٹ لینے جانا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں تینوں جو ماشاء اللہ 10-10 سال جنہوں نے ٹائم لیا ہے, انہوں نے ہر چیز ان کو دی. امریکہ کی ڈکٹیشن پہ ہر کام کیا جو ملک و قوم کے مفاد کے خلاف تھا. اس کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا؟ صرف اپنا 10-10 سال ٹینیور لیا. نہ ملک دیکھا, نہ عوام دیکھی, اور نہ قومی مفاد دیکھا. تو اس لیے یہ بہت واضح فرق ہے اس ملک میں, اور ہم ابھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ بٹی صاحب ہر آدمی کو پتہ ہے, ہر پالیٹیشنز کو پتہ ہے, ہر پریس کے نمائندے کو پتہ ہے, ہر وکیل کو پتہ ہے, ہر کسان کو پتہ ہے, ہر مزدور کو پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اصل مسئلہ کیا ہے. کیوں نہیں یہ ملک آگے جا رہا, کیوں ہم سے پیچھے آزاد ہونے والے ملک جو ہمارے شاگرد تھے وہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں, جو ہمارے محتاج تھے وہ ہم سے آگے چلے گئے. اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات ہر آدمی کو علم ہے. مین پرابلم کس جگہ پہ ہے, کہاں ہے اور کیوں ہے, اور اس کا حل کیا ہے. جی اچھا جی, اب آتا ہوں میں تھوڑا سا اپنے ملک کی طرف.
2021 بجٹ گورنمنٹ نے بجٹ دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیا کیا ہے بٹی صاحب؟ دیکھیں ادھر ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا تو ہر چیز کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی ہے. ابھی بجٹ پاس ہوا اسی رات تیل کی قیمت، پٹرول دور پہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. گیس، بجلی اور دوسری شارٹیج ہوئی اور ساتھ ہی گیس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے اور بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. یہ بجٹ تو ہم ہر 15 دن بعد گورنمنٹ کا بجٹ ہم پہ مسلط ہوتا ہے اور ہر وقت خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ماہ کیسا گزرے گا، اور کسی کو اپنے بجٹ کا نہیں پتا کہ میں نے اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنانا ہے. ایسے ہی کہ میرے اس ماہ اگر اتنے اخراجات میں میرا گزارا ہوا ہے تو اگلے ماہ میں کیا کروں گا. ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں. تو اسی طرح جس طرح بیچارے عوام کو اپنے بجٹ کا نہیں علم، اسی طرح وہ بھی جو بجٹ پہلی دفعہ بجٹ میں نے دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے اس میں 1% بھی ایڈیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے نہیں کی، بلکہ جو بھی IMF نے بجٹ دیا تھا اس کو سائن کر کے پیش کر دیا گیا ہے، جس میں کوئی پبلک کا حصہ، کوئی ریلیف نہیں ہے. پبلک کو کوئی ریلیف نہیں ہے. ہم نے تو بجٹ اس کو کہیں گے بہتر ہے جو پبلک کے لیے بہتر ہوگا، جس میں پبلک کو ریلیف دیا جائے گا. ہاں بالکل. اس میں کوئی ریلیف ہمیں تو نظر نہیں آتا. ادھر بجٹ ختم ہوا ساتھ ہی واہ 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 کہ کوئی ٹیکس نہیں، کوئی مہنگائی گئے، کسی چیز کی قیمت نہیں بڑھائی، اور ابھی وہ پاس ہوتا ہے تو رات کو اگلے دن قیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. مذاق ہے، قوم کے ساتھ مذاق ہے، کیا کیا جا سکتا. اچھا جی، مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اللہ کا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ مقبوضہ کشمیر میں قربانیاں، سب سے زیادہ اس کو پولیٹیکلی الائٹن کیا، اس کو یونائٹڈ نیشنز میں، انٹرنیشنل عدالت میں، انٹرنیشنل فورم پہ وہ اللہ کے فضل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق کہ یہ رہا ہے. ہم نے بھٹو صاحب نے کیا، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا، زرداری صاحب نے کیا، اور اب بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر کے کسی کاز کو، شاید کشمیر کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ طاقتوں کو لایا گیا تھا، اور انشاءاللہ نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ یہ ایک پبلک ایشو ہے. یہ لوگوں کے، ہمارے پاکستان کی مفاد اور ہمارے پاکستان کی ایگزسٹنس کا ایشو ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لوگ ہی اس کو حل کریں گے، اور مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق یہ حل ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. اللہ میں اسی پر آ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں. ہاں جی، الیکشن میں ہم پوری طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. الیکشن میں ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تمام سیٹوں پہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، اور آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا جی، اپنے حلقہ میں N79 میں جناب اس وقت آپ کون سے جو اہم مسائل ہیں جو توجہ طلب ہے، وہ کون سے مسائل ہیں؟ یہ بدقسمتی سے تحصیل وزیر آباد مسائلستان کا ایک گڑھ رہا ہے. ڈسٹرکٹ گوجرانوالا میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈسٹرکٹ گوجرانوالا میں لیڈنگ رول تحصیل وزیر آباد سے ہمیشہ رہا ہے. ہر دور میں، ہر پولیٹیکل جو ہے سنیریوز میں لیڈنگ رول تحصیل وزیر آباد کا رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس میں وہ کرتا درتا وہ لوگ رہے ہیں جن کا عوامی مسائل کے ساتھ، عوامی سوچ کے ساتھ
اور عوام کے کوئی بھی جو ہیں، ہم نے کوشش کی پچھلے دور میں، ہم نے بے نظیر پروگرام، میرا خیال ہے کہ شاید چند ایک ملک میں چند ایک تحصیلوں میں، تحصیل وزیر آباد ہے جس میں سب سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لوگ مستفید ہوئے. تو اس میں دیکھیں نا کتنی جدت آئی. پہلے وہ ایم این اے ایم پی اے جو تھے وہ کرتے تھے ریکمنڈیشن، اس کے بعد وہ اوورال سروے ہوا، اس میں کسی کی انٹرفیرنس نہیں تھی، اور پوری دنیا آ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پاکستان میں دیکھتے تھے کہ کس طرح انہوں نے یہ سلسلہ اتنا بڑا. اس کے بعد یہ چلتا رہا، پیسے ڈاک خانوں کے ذریعے، پہلے سیاستدانوں کے ذریعے، پھر ڈاک خانوں کے ذریعے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ کارڈ بن گئے. جیسے آپ کے پاس کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ ہے اور اس کو بینک میں جا کے استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی کے وہ راستے میں کوئی چودھری یا کوئی ایسا انوالو نہیں تھا. ڈائریکٹ بینک سے جا کر آپ اس کارڈ کے ذریعے پیسے نکالتے تھے، اور اس کے یہ ایک سٹائپنڈ معمولی ایک تھا. اس کے علاوہ بے شمار ایسے فوائد تھے جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک تھے. مثلا ایجوکیشن کا تھا، ہر تحصیلوں میں، ڈسٹرکٹس میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بننے تھے. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو مستحقین ہیں ان کے بچوں نے فری تعلیم، ان کی پیک اینڈ ڈراپ فری، ان کا یونیفارم فری، ان کو اس کے علاوہ 5,000 روپیہ سٹائپنڈ ملنا تھا. اور ایچ ایس لیول کے کالج اور اسکولوں پہ ان کے غریبوں کے بچوں کو ہم نے تعلیم دینے کا پروگرام تھا، اور وہ تقریباً میچور تھا پروگرام. نہیں، ایک تو چیز ہے جو میں مانتا ہوں اور یہ اسی پروگرام کو نام بدل کے اسی نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر کی فوٹو کی جگہ پہ نواز شریف کی فوٹو لگ گئی، اور اس کو بھی لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا. تو اب یہ بھی وہی احساس پروگرام، بے شمار لاکھوں کی تعداد میں جو مستحقین تھے غریب، ان کو محروم کر دیا گیا ہے، اور جو اپنے چہیتے ہیں ان کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہماری تحصیل میں تو بٹی صاحب اتنے مسائل ہیں کہ کوئی بھی عوامی جب بھی ہمارے یہاں پہ جو کرتا درتا تھے، جو ڈرائنگ روم پالیٹکس کے قائل تھے، ان کو دیکھیں کہ انہوں نے گن سکتے ہیں انگلیوں پہ کہ فلاں چودھری کے بیٹے کو انہوں نے انسپیکٹر کروایا، فلاں کے 5 یا 6 10 آپ بڑے آدمیوں کے بچوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں کو ملازمت ملی اور ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا. اور وہی لوگ پھر ریٹرن پہ ان کے الیکشنوں پہ اور ان کے تمام جو ہے نا وہ اخراجات وہی لوگ برداشت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو بھی دور، پہلا دور آیا، میرا خیال ہے کہ اس تحصیل میں تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں کو اپلائمنٹ ملی. 10 سے 12 ہزار لوگوں کو ملازمتیں ملی. کوئی کسی کے در پہ نہیں گیا، کوئی کسی چودھری کا بیٹا نہیں تھا. مستحق کو اس کے گھر پہ اپوائنٹمنٹ لیٹر اس بات میں تو کوئی شک نہیں. جیسے چودھری غلام سرور چیمہ صاحب، ان کے دور میں وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. 8 سے 10 ہزار 12 ہزار لوگوں کو گھر میں اپوائنٹمنٹ لیٹر گیا پیپلز پارٹی کے دور میں. یہاں اس وقت بدقسمتی سے ملازمتیں یا غریبوں کے کام یا عوامی مسائل کا حل صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے جو جاگیردار ایم این اے تھے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی الائنس کے ساتھ وہ ایم این اے بنے تھے، اور ان کو جو سیٹیں پیپلز پارٹی کے کوٹے سے ملی وہ انہوں نے اپنے درباریوں کو دی. کسی غریب آدمی کے بچے کو انہوں نے ایک ملازمت نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں ان
پچھلے یہ ریسنٹلی جو زرداری صاحب کا دور تھا، ہمیں 1 2 3 ملازمتیں وابڈا کی اور یہ ملی پارٹی کی لیول سے، اور ہم نے کسی کو اوبلائج نہیں کیا، کسی بھتیجے یا کسی بڑے لوگ کو کے بیٹوں کو اوبلائج نہیں کیا، بلکہ ہم نے غریب ترین کارکنوں کو اکٹھا کیا، ان کو کہا بھائی یہ پارٹی نے ہمیں نوکریاں بھیجی ہیں، جو سب سے زیادہ انہوں نے خود فیصلے کیے کہ اس کو دینی ہے، تو ہم نے ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ذہن میں اتنی بے شمار پروجیکٹس تحصیل وزیر آباد کی بہتری کے لیے ہمارے ذہن میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم نے مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے تحصیل وزیر آباد کو، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ موقع ملا تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو تحصیل وزیر آباد اور اس حلقے کو ایک مثالی تحصیل بنائیں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ اچھا جی، ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی علاقے میں ہمارے خاص کر کے تحصیل وزیر آباد میں سیاستدان ہیں، وڈیرے ہیں، وہ جب خود رہ جاتے ہیں تو اپنے آگے شروع کر دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں کام، تو آپ نے بھی کوئی اپنا گدی نشین بیٹا وغیرہ یا کوئی ایسا؟ گدی نشین ہم دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی کے تھوڑی سی مختلف ہے ان لوگوں سے۔ کرنل غلام سرور چیمہ صاحب یہاں پہ رہے ہیں، ان کا اس وقت کوئی بیٹا، ان کے بعد کوئی MNMP اس وقت نہیں ہے، تھوڑا سا وہ بھی اپنے باپ سے ہی آئے تھے نا، پہلے ان کا باپ تھا۔ وہ تو نیچرلی ہماری ہے ایک ٹریڈیشنل پالیٹکس، تو ہمارے میرٹس پہ ہوگی، اور میرے بھی انشاءاللہ تعالی بیٹے اس فیلڈ میں ہیں، بلکہ ایک بیٹا بہت، اس نے فائنانس میں انگلینڈ اور امریکہ سے وہ تعلیم یافتہ ہے، قاسم اجاز چیمہ اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ از ویری ایکٹیو، اور بہت فائنانس میں میرا خیال ہے وہ اتنی وہ خدمات انجام دے رہا ہے کہ انشاءاللہ ملک میں بھی ادھر ہی ہے؟ ملک میں اچھا، ادھر ہی ہے، نہیں گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کنٹریکٹ پہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے۔ اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ، زبردست۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم بالکل وی آر ان، اور ہم ان کو شاہی کوئی نہیں ہے انشاءاللہ۔ پٹی صاحب، آپ نے اس تحصیل میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں 70 سے لے کر اب تک ہارتے رہے ہیں، ڈرائنگ روم پالیٹکس والے لوگ ہارتے رہے ہیں، جگیردار لوگ ہارتے رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا جی، آج پیپلز پارٹی یوم سیاہ منا رہی ہے، اس کی کیا؟ ہاں، آپ خاص طور پہ آپ نے بہت، آج ہمارے لیے بہت دکھ کا دن ہے۔ ہم ہر جگہ پہ، ہر کریے پہ میرا خیال ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا پاکستان پیپلز پارٹی کا تحصیل، حلقہ، علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ قرآن خوانی نہیں ہو رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی خدا تعالیٰ ان کو گریق رحمت کرے اور اپنی ان کو نوازشات سے نوازے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے آج کے دن ضیاء الحق نے ان کو شہید کیا۔ یہ ہمارا تو پہلے دن سے پاکستان کے عوام اور انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی جورسٹ اور لا نوئنگ ہیں اور پبلک کے لوگ، جو ان کا یہ تھا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، تو اس کو پھر جنہوں نے جوڈیشل مرڈر کا فیصلہ کیا اس ملک میں، انہوں نے بھی پھر تسلیم کیا۔ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزا دینے والے بینچ کے جج تھے، انہوں نے اس چیز کو پھر بعد میں تسلیم کیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے اور ہم سے یہ پریشر میں کروایا گیا۔ تو آج کا دن ہماری بے شمار آج مصروفیات ہیں، ہمارے بے شمار فنکشن وزیر آباد میں بھی ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہیں، اس طرح ہر تحصیل، ہر یہ 2 بجے سے شروع ہوں گے اور رات دیر تک چلیں گے۔
ٹھیک ہے. تو آج ہر جگہ پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے اور بھٹو صاحب کی مغفرت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت شکریہ جی چیمہ صاحب. بہت مہربانی جی پٹی صاحب, بہت اسی کے شکریہ. ساتھ ہی ناظرین میں اور اجاز چیمہ صاحب اجازت چاہتے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ جی.